बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान अपना 79th जो है वो जश्न आज़ादी मना रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। हम आते हैं बड़ी अहम खबर की तरफ, वो ये है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस वबा को ना रोका गया तो जिस तरह 2012, 13, 14, 15 में हलाकतें हुई थी, वो हलाकतों की तादाद कोई 16,000 थी। एक खतरनाक वायरस इस वक्त दुनिया को दरपेश है और 2000 अमवात उससे हो चुकी हैं और वो है इबोला वायरस। और एक्सपेक्टेडली ये खदशा है कि इस वायरस से 20,000 के करीब हलाकतें हो सकती हैं। दूसरी बड़ी अहम बात, कल रात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का एक बयान है, उन्होंने कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है, अगर इसके ऊपर मामला हल ना हुआ तो फिर भारत के साथ दो जंग होगी। और सबसे बड़ी अहम बात जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है वो है सितंबर, सुहेल अफरीदी, लॉन्ग मार्च। कल रात अडयाला पहुंचे, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम आए हैं सिर्फ बताने, लेकिन जब आप 27 सितंबर को आएंगे तो फिर माहौल ही कुछ और होगा। हम सिनेरियो जरा डिफरेंट है। एक जरा वबा से लेके इमरान खान तक आ गया और बीच में पाक भारत आ गया। तो वन बाय वन पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मोतबर एनालिस्ट मोहम्मद उसामा अली एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं। हमने जो स्कॉलर बिजनेस कंसल्टेंट है और इन्हीं से जानते हैं कि इन 3 इश्यूज के ऊपर हमें वन बाय वन जो है वो अपने इनपुट दें। उसामा साहब, कल मैं एक जगह शॉपिंग के लिए गया था, तो वहाँ एक दोस्त मिले, कहते यार उसामा साहब बात के पक्के निकले हैं, वो तो वाकई पहाड़ों पे जाके बैठ गए हैं। तो मैंने कहा कोई उन्होंने मजाक थोड़ी किया था। मैंने उसे बताया कि उसामा साहब ने बकरियां भी रख ली हैं। आई होप कि हमारी ये वीडियो सुन रहे होंगे। कल उन्होंने कमेंट भी किया, मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि रिजवान भाई आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने बकरियां भी रखी हुई हैं और मजीद कोई जानवर रखने का भी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो जो इको मॉडल सिटी है उसी तर्ज का आप एक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो मदीना में लॉन्च कर रहे हैं। एनी उसामा से मुद्दे पे आते हैं। मुझे जरा वन बाय वन करके इनकी डिटेल जरा दें। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमें तो दरूद पढ़ना, जैसे कहते हैं ना, वो रास आ गया और दरूद पढ़ पढ़ के मदीना मिल गया। तो जो चाहता है मदीना, वो जाहिर बात है दरूद ही एक जुड़ने का तरीका है मदीना से। बाकी अभी भेड़ें हैं, बकरियां नहीं आई, बकरियां ढूंढ रहे हैं। यहाँ बकरी बड़ा अच्छा दूध देती है, सुना है। तो भेड़ें हैं अभी, और वो यहाँ की लोकल पुरानी, यानी कि जो असहाबा किराम के दौर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो चली आ रही है नस्ल, इधर की लोकल वही है। बाकी जो लॉकडाउन की जो बीमारी, वबा, ये सारी चीजें तो देखें, ये आगे बिल्कुल एक शैतानी जाल है आपका, जो इस टेक्नोलॉजी की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, बिजली की सूरत में, हर वो चीज़ जो आपके जिस्म को जकड़ रही है। बल्कि आज मैंने अपने नाजरीन को, उनको भी मुखातिब करके ये पैगाम देना था कि जो दुआए का आप अमल कर रहे हैं, जादू, साया, डिप्रेशन, कैंसर, ऑटिस्टिक बच्चे, तो इनसे टेक्नोलॉजी को दूर करें, मोबाइल को दूर करें, अपने आप से मोबाइल को दूर करें। जो परफेक्ट हीलिंग चाहते हैं, और कोशिश करें कि अपने गांव देहातों में कोई ऐसा कमरा रखें जिसमें बिजली की वायरिंग ना हो, जिसमें बिजली की एक्सेस ना हो, और साल्ट, मतलब थोड़ा सा उसमें ज़्यादा शो पीस वगैरह रख के और उसमें जाके एक दिन गुजारें, तो आप लोगों को काफ़ी बेहतर महसूस होगा। रिकवरी के मद में बात कर रहा हूँ। और इसी तरह ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनके आगे मोबाइल या टैब्स रख देते हैं,
یہ ان کو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی کو دور کر دیں، کیونکہ ٹیکنالوجی تو اچھے بڑے بچے کو پاگل کر دے، اور یہ ہے ہی اس ٹائم اس کا جو دماغ کی حقیقت حال سے کسی دور دنیا میں لے جانا، اور دور کی چیز کو قریب اور قریب کی کو دور دکھانا، اور وہی سراب یا وہی دجل کی بات ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جتنا اوائڈ ہو سکے وہ کریں۔ آپ ظاہری بات ہے، اب جتنے ہم انڈلجڈ ہیں اس میں، لوگ کہیں گے ہم نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہے، تو کہاں دیکھیں، تو بس پروگرام ہی دیکھیں، باقی جیسے کہتے ہیں ٹائم ضائع مت کریں اس پہ، اور کوشش کریں، اب آگے وقت آ رہا ہے کہ آپ اپنے وہ پرانے نوکیا بھی رکھیں 3310 جو ہے، بڑی بیٹریوں والے ایرکسن اور وہ سارے، اور ان کو بیک اپ کے طور پہ ضرور رکھیں، آگے ایسا وقت آ سکتا ہے جو کہ چانسز موجود ہیں۔ اب جہاں تک وبا کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ جون کے بعد سے دسمبر تک لاک ڈاؤن کی صورتحال کی پریڈکشن تھی، وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی نیم قسم کا لاک ڈاؤن جو پاکستان میں چل رہا ہے، ہوٹلنگ کی حد تک یا پتہ نہیں رات کی دکانوں کی بندش تک، لیکن کشمیر، آپ کا کے پی کے، آپ کا بنو، جن ایریاز میں کرفیو ہے وہ تو پرفیکٹ لاک ڈاؤن ہو گیا نا، جس کو پرفیکٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ تو یہ جو پرفیکٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کے بڑھنے کے چانس ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بیماری جو وبا کی صورت میں، یہ اس کی اصل میں نا اکثر حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس سے ڈرایا اور بتایا جاتا ہے، اور اس کے تحت جیسے ایک اپنی کوئی انہوں نے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں، کمپنیوں کی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں، اور اس کے تحت یہ سب چلتا ہے۔ کوئی یہ سٹنٹ جو ہے اس ٹائم پہ مجھے نہیں نظر آ رہا وبا والا، وہ فیز ہم نے گزار لیا۔ اب تو جو بھی لاک ڈاؤن ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جنگ کی صورت میں یا سپلائز بند ہونے کی صورت میں، یا دیکھیں یہ بھی بندرگاہیں اڑنی شروع ہوئی، انہوں نے ایک پورٹ پہ مارا رشیا کی بہترین کر کے، جو یوکرائن نے ابھی، جو آپ کو یاد ہے ہم نے ابھی پروڈکٹ کیا تھا کہ دسمبر تک پورٹس اڑائی جائیں گی، تو وہ پورٹ ایک تو انہوں نے اچھی خاصی اس کا تباہ کیا، اور پھر ایک اٹلی میں تباہ ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوورٹ آپریشن ہے رشیا کا، جہاں سے مدد ہو رہی تھی، جہاں اسلحہ بن رہا تھا، اٹلی کے اندر، روم سے تھوڑا سا دور ہے، جو فیکٹری تھی وہ تباہ کی گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ رشیا، جب ابھی یورپ کی باتیں ہوئی تو کہ اب مڈ اڑائے جائیں گے، ہر کوئی فیکٹری تک جائے گا، اس بیس تک جائے گا، اور جیسے کہتے ہیں کہ بنیادوں تک پہنچا جائے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو اڑائیں۔ تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر تک جو ہونا تھا اس کی ابتدا ہو گئی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ بلکہ ابھی کوئی اس کی بھی خبر آ رہی تھی کہ اسرائیل پہ ایک بہت بڑا ایران نے اٹیک کیا۔ لیٹس سی، اس طرح کی چیزیں مزید شدت میں آئیں گی، اور لگتا یہی ہے کہ اب پورٹس کو مکمل طور پہ ایک دفعہ خاتمے یا ختم کرنے کی باتیں ہوں گی۔ اور جہاں تک رہے گی اس کی بات کہ آپ کا وہ ایک کوشچن دوہرا دیں، مجھے مکس ہو گیا دماغ میں۔ پاک انڈیا جو وزیر اعظم نے کل بیان دیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے ہے، دیکھیں 70 سالوں سے ہم کیا کر سکے کسی کے لیے، یا ہر کسی کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ سنا جاتا ہے یا اس کی پذیرائی ملتی ہے، تو یہ ہمارا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ہمارے ماضی کے بڑے لوگوں نے دہرائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی، نام دیا تھا، چیزیں دی تھی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو یہ طوطے اور یہ ساری جو سیلیبریشن کی طرز سے جیسے منایا جاتا ہے، اس طریقے سے منانا پاکستان کو کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں کر رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاتحہ خوانیاں ہونی چاہیے، ان درد و غم کو یاد کیا جانا چاہیے، ایک سوگ کی کیفیت میں 14 اگست کو منایا جانا چاہیے۔ 20 لاکھ اموات ہوئی تھی، تاکہ ہمیں اس کی قدر ہو کہ ہم نے کتنا خون دے کے یہ ملک لیا، اور اس کی جڑوں میں ہمارے بڑوں کا، اس کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے۔ ہماری میری اپنے ننیال کی فیملی مجھے یاد ہے، آدھی ادھوری ہے، ساری زندگی ڈھونڈتے ہی گزر گئی ایک دوسرے کو ان کی، اور اس میں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دردناک سٹوریز ہیں
کہ اتنی اہمیت ان سٹوریز کو زندہ کیا جانا چاہیے 14 اگست کو، کہ ایک ماں جا رہی ہے، بچہ شور کرتا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، اس کو عزت بچانی ہے، پیچھے بلوائی ہیں، وہ کنویں میں ڈال دیتی ہے بچہ کہ پی کے مرے، پانی پی کے مرے، چلو لیکن میری عزت بھی بچے۔ اسی طریقے سے داستان سونے کی پوٹلیاں، آپ جس سونے کے لیے ابھی آپ مرنے مارنے کو تیار ہیں، جس سونے کے لیے آپ لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ سونے کی پوٹلیوں کی پوٹلیاں راستوں میں پھینک کے روانہ ہوئے لشکر کے قافلے، کہ جان کو خطرہ ہوگا اگر ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا، اور اس قوم کو سمجھنے کی بات بھی ہے کہ یہ واحد قوم ہے کہ جہاں بننے کے بعد اتنا بڑا بلڈ شیڈ ہو گیا۔ بنتے ہوئے تو سنتے ہیں ہسٹری میں کہ جی فلانی جگہ موومنٹ چلی، فلانی جگہ ایک مہم چلی، تو اس کے بعد اتنی قربانیاں اور خون دینے کے بعد یہ جی ہوا۔ یہاں اناؤنس ہو گیا، اناؤنسمنٹ کے بعد 20 لاکھ بندہ مارا گیا۔ یہ اس خطے کی ڈائنامکس ہے کہ ہونے کے بعد بھی، اور وہی ٹائم آیا پڑا ہے، 100 سال گزرا پڑا ہے اس سے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کہانی اپنے اس پہ پہنچی ہوئی ہے دوبارہ قریب قریب۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشنز پاکستان کی اس وقت کی کنڈیشن جو ہے، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جیسے وہ شیطانی طریقوں سے سیلیبریشنز کر رہے ہیں، یہ کلمے کے نام پہ لیا گیا تھا، یہاں گانے بجانے اور اس طوطے بازوں اور شور اور نوائز اور پاں اور پٹاخے اور آگ اور یہ ساری شیطانی وہ کی سیلیبریشنز کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اس میں بڑی سیریس بلڈ دیا گیا ان عورتوں، ان فیملیز، جنہوں نے اپنی عزتیں دی اس ملک کے لیے، ان کی یادگار کے طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں پروگرامز ہونے چاہیے۔ آپ کی قوم اس سے زیادہ متحد ہوگی، ان کو زیادہ احساس جاگے گا، زیادہ غیرت جاگے گی کہ یار اس ملک کی جو حصول ہے وہ کتنا مشکل تھا، اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ جبکہ ہم یہ پٹاخوں اور طوطے اور یہ چلا کے الٹا اس کو اس دن کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا سیریسلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیریس میٹر تھا۔ اس دن تو ان فیملیز کے پاس جا کے افسوس ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے تھے، جنہوں نے جدائیاں سہی، جنہوں نے سپریشنز لی، اور اس سے یہ مضبوط ہوگی اس کی بنیاد، کیونکہ بنیاد پہ جانا پڑے گا۔ یہ فیک سیلیبریشن سے پاکستان کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ نظریہ جو پاکستان تھا بیسیکلی، جو اس کی اساس ہے، جو اس کی نظریاتی سرحدیں ہیں پاکستان کی، ان کی حفاظت ممکن نہیں ہے، اسلحے گولی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ بنیادیں، نظریاتی سرحدیں تب محفوظ ہوں گی جب آپ جا کے اس نظریے کو زندہ کریں گے جس پہ یہ بنا تھا اور جس پہ لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آج دیکھیں ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں ہر طرف سے، ملک ہمارا دوجی ہمارا بے ایمان ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ دودھ ہی خالص لے کے دکھائیں، تو کیا ایسا پرابلم ہے؟ تو اوور آل ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، دوبارہ سے ریکنسلیشن کہہ لیں یا جو بھی کہانی کہیں، جو نظریہ پاکستان کو زندہ کرے اور اس کی نظریاتی اساس کو وہ کرے۔ سم آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان نے ان جو 79 سال ہے ان میں بڑا سفر طے کیا ہے سر۔ ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی خطے میں، آپ دیکھیں مسلم ممالک کا حال دیکھ لیں، کس طرح جو ہے نا وہ طاقتور ممالک کے سامنے سر نگوں ہیں، اپنی سیکیورٹی کسی اور کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ سر یہ کریڈٹ تو دینا کہ ہم اپنے سے جو ہے 4 گنا بڑا ملک، جو 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، اس کو ہم نے دھول چٹوائی ہے۔ 24-25 کروڑ کا ملک ہے سر، اتنا سا لمیٹڈ بجٹ، اس کے باوجود اور مسلم ممالک ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم تو 1947 میں سر آزاد ہو رہے ہیں، تو پھر بھی خامیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن ایز اے کنٹری آپ دیکھیں سر، انفراسٹرکچر دیکھ لیں۔ میں ابھی انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے تھائی لینڈ، آذربائیجان، یہ میں ہو کے آیا ہوں سر۔ پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھ کے یقین کریں خوشی ہوتی ہے، کوئی اتنا برا انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارا۔ نہیں ہو سر، 27 ستمبر کے اوپر آ جاتے ہیں، 27 ستمبر۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں
آپ ابھی بھی پاکستان کو ترقی، بلڈنگوں اور جیسے ترقی کی منازل، ٹیکنالوجی، ایٹم بم، یہ آپ کے جہاز، یہ آپ کی انفراسٹرکچر، اس کی بنیاد پہ تول رہے ہیں، جبکہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پاکستان کے نظریہ، پاکستان کو زندہ کرنے کی وقت آ گیا، ضرورت ہے اس وقت۔ آپ کا پورے پروونسز جس اس ٹائم کیوس میں ہے، جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور اموات کی ریشو اپنے چیک کر لیں ڈیلی کی، تو وہ ان سارے ملکوں سے جو ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھے ہیں نا، ان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس بات کو اب بھی اگر ریلائز نہ کیا اور اسی سہانے خوابوں میں رہے کہ ہم وی آر گوئنگ گڈ، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو جائے گی۔ باقی رہے گی بات کہ جو سہیل افریدی ہے، یہ چلو رہی صحیح کثرت پہ ہی بات کر لیں، کیا کے پی کے میں کرفیو اور وہ بنو والی سائڈ پہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان میں نہیں ہے اس وقت؟ کیا کشمیر کھلا ہوا ہے؟ تو اب یہ رہی صحیح کثرت پوری کرنے 27 ستمبر کی ڈیٹ ہے، لیکن یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو ڈیٹ ہے 27 اگست کی، وہ دیکھیں اس ڈیٹ کے بعد یہ پتا چلے گا کہ رخ کدھر جاتا ہے۔ یہ 27 ستمبر کو میں تو کوئی خاص سیریس نہیں لیتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ہی کچھ ہو جانا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ کسی اور رخ پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ 27 اگست کو دیکھیں پہلے، اس کے بعد یہ پروگرام کریے گا کہ 27 ستمبر کو کیا ہونا ہے۔ تو مجھے یہ ہے کہ اگست کا مہینہ ذرا وائنڈ اپ ہو لینے دیں، دیکھ لیں، آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کچھ۔ اور اتنی لمبی ڈیٹس دے کے جو شادی کے فنکشنز تو ہو جاتے ہوتے ہیں، جو احتجاج اگر اتنی لمبی ڈیٹیں دے کے ہوں تو اس میں وہ احتجاج نہیں ہوتا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ احتجاج تو ہمیشہ فرسٹریشن میں ہوتا ہے۔ احتجاج تو پاورفل ہمیشہ کسی ٹریگر ہونے کے پوائنٹ، ٹریگرنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے اچانک۔ عمران خان کی آنکھ ختم ہو گئی، کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان ہسپتال میں ایمرجنسی رات کو لے جائے گئے، کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان سے ملاقاتیں ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، کچھ نہیں ہوا۔ اب کیا ایسا ہونا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 27 ستمبر پہ یہ کوئی بہت بڑا احتجاج کنڈکٹ کر لیں گے؟ لاجیکلی دیکھیں آپ کہ اگر اتنی بڑی بڑی خبروں پہ عمران خان کی ڈاکٹر کا جی بہنوں نے کہا 80% آنکھ ختم ہے، اس دن احتجاج ٹریگر ہونا چاہیے تھا اگر ہونا ہوتا تو۔ باقی بات یہ ہے کہ کچھ ایسا ہیپننگ ادھر موجود ہے پاکستان میں کہ پنجاب میں اور یہ ساری آپ کی ایریا جو ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایگریکلچر، کسان اور فوڈ، وہ کرائسس آنے والا ہے، جو ہم کہتے رہتے ہیں خوراک کٹھی کر لو، خوراک کٹھی کر لو، تو وہ اگر آنا ہے تو پھر پنجاب میجر اس کا وہ ہے نا افیکٹی، یا کہہ لیں پروڈیوسر بھی ہے تو افیکٹی بھی میجر یہی ہوگا۔ تو وہ جب چیز جوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پہلے ہی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک رہے گی پاکستان انڈیا بات، پاکستان انڈیا بات آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ستمبر میں ہی آ رہی ہیں ڈیٹیں۔ وہ ہم نے کہا تھا کہ اب اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ ستمبر اکتوبر، تو وہ دوبارہ نکالیں گے، چیک کر لیں گے کہ وہ کون سی ڈیٹس بن رہی ہیں اس کی احتجاج کی یا جنگ کی، بھارت انڈیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاک انڈیا وار جو ہے نا، یہ تو دونوں سائڈوں پہ ہمیشہ ہی ایک بڑا پولیٹیکل ٹاپک رہا ہے، اور پولیٹیکلی اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے تو ابھی بھی رگوں کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیکے ہی لگائے ایسے گئے ہیں بچپن سے کہ بس ہر کوئی انڈیا سے لڑنا چاہتا ہے، اور ہر ٹائم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی موقع آ جائے صحیح۔ بلکہ آپ کی جو فوج ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوئی ہے، اب شاید اس میں کوئی نئی جہتیں ڈالی جائیں تو ڈالی جائیں، ورنہ ہر فوجی بھرتی اس لیے ہوتا ہے کہ انڈیا سے ایک دن جنگ ہوگی، اس کو اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ جو افغان بارڈر پہ وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمیں ادھر کو بھیجو نا، مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے فوج کا بھی، اور وہ اس کو اوریجنلی سمجھتے ہیں کہ مطلب مقصد حیات سمجھتے ہیں، اس طریقے سے سمجھتے۔ تو انڈیا کو جب کا یہ پتہ چل گیا کہ بھی ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ہماری فوج کا اور ان کی فوج کا مورال کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر میدان ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا طالبان کو کیوں نہ پیسے دے دیں، بی ایل اے کو کیوں نہ دے دیں، ان سب کو کیوں نہ بھر دیں، اپنا فوجی کیوں مرانا ہے، اس کا تو مورال ویسے ہی، اس کو کیا کہہ کے لڑواؤں میں ان سے، پاکستان سے۔ ان کے پاس لاجیکلی کوئی وہ نہیں ہے، لڑنے کی کوئی ریزن نہیں ہے۔
اور یہ الزام جو دہشت گردوں کے حملے کے وہ بھی اب کوئی نہیں اتنے، وہ بناتے ضرور ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے آتنکوادی بھیجے ہیں، وہ بھی بات بہت پرانی ہو گئی ہے، تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں اپنی فوج کو ٹریگر کرنے کے لیے، تو انہوں نے پھر اس لیے یہ آپ کے پہ بی ایل اے اور طالبان اور ان کے ذریعے جو ہے نا یہ سے، اور اس سے زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہم لوگ اس بات کو ریلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم کسی جنگ سے زیادہ بندہ دے رہے ہیں ڈیلی، کسی جنگ میں مرنے سے زیادہ بندہ ہمارا شہید ہو رہا ہے، زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہم کسی اور ہی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ سوچوں میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ کس سوچوں میں، میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ بھارت نے جب دیکھ لیا کہ اس کی فوج ہماری فوج سے نہیں لڑ سکتی، اس کا ٹیکنالوجی میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ بی ایل اے اور طالبان پہ فل فلج پیسہ پھینک دیا، اس نے کہا جاؤ بھی تسی کرو۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناصر مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔